अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन के अंदर जनाब आज एक हुआ है अहम इजलास, और ये अहम इजलास हुआ है इन कैमरा। और ये इजलास था जनाब PTI यानी इमरान खान साहब की जमात के हवाले से जो फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग है उस पर जो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी, इसका जायज़ा लेना था। इस इजलास की सदारत की है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर के जो दस्तयाब मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ स्क्रूटनी कमेटी के जो अरकान थे और ख़ासतौर पर वो जो चेयरमैन थे उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। और इस रिपोर्ट के जो अहम खद्दोखाल हैं उनसे आगाह किया गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। और इस रिपोर्ट के अंदर से एक ऐसा फनियर निकल के सामने आया है जो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और ख़ुद इमरान साहब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। और ऐसा ख़तरा साबित हो सकता है जिसको मैं अगर हल्की सी मिसाल दूं तो जिस कटहरे में पनामा केस के मामले में नवाज शरीफ साहब खड़े थे, उसी कटहरे के अंदर आपको इमरान खान साहब खड़े होते हुए नज़र आएंगे। ये क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको बताऊँगा जनाब के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में आज क्या क्या हुआ। फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अंदर से ऐसी कौन सी चीज़ बरामद हुई जिसने ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अरकान को और चीफ़ इलेक्शन कमीशन को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसके लिए क्यों कानूनी मावनत तलब की है इलेक्शन कमीशन ने। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हुकूमत के एक और ख्वाब की, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग राइट के हवाले से। और हुकूमत किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस कौमी धारे के अंदर लेकर जाना चाहती है, इस हवाले से एक रिपोर्ट शाये हुई है। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट मौजूद है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारा नादरा का इदारा है यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसकी तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया। और ये बात हम पहले ये सुनते आए थे कि 70-80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो इस इलेक्शन के अंदर वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नादरा का ये कहना है कि जनाब इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं इनकी कुल तादाद 1,74,04,500 हो चुकी है। यानी ये जो हम समझ रहे थे ये तादाद ना सिर्फ उससे दुगनी है बल्कि जो इस सारे फिगर्स ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये जो अभी 17 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था और इसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल था उसको मंजूर किया गया था। बुनियादी तौर पर दो अहम मामला थे इसके अंदर, एक EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल, और उसका दूसरा एस्पेक्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग राइट। अब इलेक्शन कमीशन के पास भी चूँकि वो दस्तयाब वो चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं थे कि ये कौन कौन से लोग हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद थे, तो इलेक्शन कमीशन ने इस सारी सूरत हाल पर गौर के लिए 3 टेक्निकल कमेटियां बनाई थी और उनको 1 महीने की मोहलत दी थी कि आपने इसमें 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो ये टेक्निकल रिपोर्ट है ये आपने हमें सबमिट करनी है। उसी रिपोर्ट की तैयारी के लिए जब नादरा से रुजू किया गया तो नादरा की तरफ से ये डिटेल्स सामने आई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो अहम पहलू है वो ये है कि नादरा को भी नहीं पता कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनका वोट किस किस हलके में दर्ज है। मिसाल के तौर पर अगर मौज़म फ़खर इस वक्त लंदन में मुकीम है और उसका जो पता है इस वक्त जो नाइकॉप में वो लाहौर का कोई फ़लाँ इलाका है वहाँ पर वो दर्ज है, लेकिन इस वक्त उनका जो अहल खाना है वो वहाँ से शिफ्ट होकर DHA में शिफ्ट हो चुके हैं, तो जो मेरा वोट है इस वक्त तक की जो सोच व विचार है उसके मुताबिक वो लाहौर के उसी इलाके में शो करेगा जहाँ पर मेरा नाइकॉप के अंदर एड्रेस मौजूद है, और लिहाजा मेरा जो वोट है वो उसी हलके के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ और तौजीहात इसमें सामने आई हैं इसने वाक़तन इलेक्शन कमीशन को चकरा के रख दिया, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं जो इस वक्त मेरे सामने है। सबसे पहला मामला है तादाद का कि असल तादाद कितनी है। नाइकॉप जो नादरा ने जारी किया वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तानी दस्तूर के मुताबिक 18 साल और 18 साल से ज़ायद अफराद वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में नादरा की तरफ से ये भी बताया गया कि जनाब असल तादाद इसके अलावा है, ये वो तादाद है जिन्होंने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया
اور ہم نے ان کو نائکاپ جاری کیا، اور جن لوگوں نے ابھی تک نائکاپ کے لیے اپلائی نہیں کیا ان کا نام اس لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جو 2017 کی مردم شماری ہوئی تھی، سینسس ہوا تھا، اس کے اندر پاکستان کی جو مجموعی آبادی ہے وہ شو ہوئی تھی تقریباً 21 کروڑ کے لگ بھگ، 20 کروڑ کے لگ بھگ، اور جو اب بڑھ کر تقریباً 22 کروڑ کے حصے کو چھو چکی ہے۔ اب اگر اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد کو تقریباً 10 کروڑ یا 11 کروڑ کے قریب موجود ہے، اور اس کے اندر اگر یہ والے ووٹرز شامل ہو جائیں تو تقریباً یہ 13 کروڑ کے قریب ہمارے رجسٹرڈ ووٹر ہو جائیں گے اگر ان لوگوں کو رائٹ ملتا ہے اگلے الیکشن میں۔ اب جو الیکشن کمیشن کے لیے سردرد بن گئی ہے بات، وہ چند سوال ہیں کہ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹر لسٹیں بنیں گی، اور اگر ووٹر لسٹیں بنیں گی تو کن بنیاد پہ بنیں گی؟ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ کہاں پہ ڈالیں گے، ان کے لیے پولنگ سٹیشنز کہاں بنیں گے، اور اگر پولنگ سٹیشن نہیں بنیں گے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی؟ اور اس ساری صورتحال پر اب الیکشن کمیشن کی جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ غور کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ اگر ان کے لیے پولنگ بوتھ بنائے جاتے ہیں پاکستان کے جو فورن مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں، قونصل خانے ہیں وہاں پر، تو بہت سارے لوگوں کو بہت دور آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا، پھر وہ ووٹ کے ڈبے سوار ہوں گے جہاز میں، یا وہیں پر الیکشن کمیشن کا عملہ ان کو کاؤنٹ کرے گا۔ ایک بہت بڑا کوسچن مارک اس ساری صورتحال پر ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو آپشن ہے اس وقت حکومت کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس یا نادرا کے پاس، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی ویب سائٹ، کوئی ایک ایسی موبائل ایپ اب بنا دی جائے جہاں پر یہ جو ڈیٹا ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے اور وہاں پر بندہ لاگ ان ہو کے اپنا ووٹ دے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہیکیبل ہے، اور اس کے ذریعے نتائج پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اور اہم معاملات ہیں اس وقت جو الیکشن کمیشن کے سر پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ ہے معاملہ اہم جو اس وقت الیکشن کمیشن کے لیے ایک اور سردرد بننے جا رہا ہے، وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ اس گفتگو کے آغاز میں کیا۔ جمعرات یعنی آج صبح یہ اجلاس ہوا ہے جناب، چونکہ یہ ان کیمرہ اجلاس تھا، میڈیا کے نمائندوں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا جو خبریں پہنچی ہیں وہ کچھ ذرائع کے ذریعے، کچھ دوست احباب کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ اچھا، اس اجلاس کے اندر 3-4 پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس کا جو جائزہ ہے وہ کیسے لیا جائے، تو وہ جو سیکورٹی کمیٹی کے اراکین وہاں پر موجود تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے تمام تر دستیاب جو ریکارڈ تھا اس کا جائزہ لے کر یہ جو رپورٹ ہے مرتب کی ہے، اور اس کے اندر چونکہ سارا کا سارا فائنینشیل ڈیٹا ہے تو اس کے لیے ہم نے مختلف ماہرین اور آڈٹ کمپنیز سے بھی رابطہ کیا تھا، ان کی معاونت لی تھی، اور اس کے ذریعے ہم نے یہ ساری رپورٹ مرتب کی ہے۔ اب اس رپورٹ کے بعد جو دوسرا نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت ممبران کی تعداد مکمل نہیں ہے، 2 اراکین ریٹائر ہو چکے ہیں، ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا جو بورڈ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ پرانا ہے، چل رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹریبیونل الیکشن کمیشن کا بنا ہوا تھا اور اسی ٹریبیونل کے اندر یہ معاملہ جانا ہے، تو اس اجلاس کے اندر اس بات پر غور کیا گیا کہ کس طریقے سے اس معاملے کو اب اس ٹریبیونل میں واپس بھیجا جائے۔ اور تیسرا اور اہم معاملہ یہ تھا کہ کیا اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، یعنی عوام کے لیے عام کیا جائے، اور یہ جو اوپن سماعت ہو اب، تاکہ اس کے اندر یہ جو رپورٹ ہے اس کی ایک کاپی دی جائے پی ٹی آئی کو اور ایک کاپی دی جائے اکبر ایس بابر صاحب کو جو اس سارے معاملے کے اندر بنیادی فریق ہیں، اور پھر ایک کاپی میڈیا کے لیے بھی ریلیز کی جائے گی۔ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج کے اجلاس میں۔ اہم بات یہ ہے جس پر رائے طلب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ریکارڈ کی چھان بین کے دوران ایک ایسی ٹرانزیکشن کا بھی سراغ ملا ہے جو ایک آف شور کمپنی کے ذریعے پاکستان میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی، اور وہاں سے یہ پیسے گئے ہیں ایک خاص شخصیت کی طرف جو اس وقت ایک اعلیٰ ترین حکومتی عہدے پر بھی فائز ہے۔ اچھا، معاملہ کچھ یہ ہے کہ آف شور کمپنی کے ذریعے پیسے آنا بنیادی طور پر خود ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ جو پیسے آئے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یہ تقریباً 30 کروڑ روپے کے لگ بھگ یہ ایک اماؤنٹ ہے جو آئی ہے، اور یہ فرد واحد نے ایک دم سے ہی اس کو نکلوا لیا ہے۔ اور یہ جو آف شور کمپنی کے ذریعے پیسے آئے ہیں اس آف شور کمپنی کو جو ہولڈ کرتا ہے وہ ہے البراج گروپ۔ البراج گروپ ہے عارف نقوی صاحب کی کمپنی ہے جو ایک پاکستانی اوورسیز ہیں اور عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، اور اس وقت وہ زیر حراست ہیں
لندن میں، اور امریکہ کے جو حکام ہیں ان کی درخواست پر برطانیہ نے ان کو زیر حراست رکھا ہوا ہے. اب ان کو سپرد کیا جائے گا امریکہ میں. اور ان پر چارج کیا ہے؟ عارف نقوی صاحب پر چارج یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو لوگوں سے انویسٹمنٹس لی تھیں مختلف پروجیکٹس کے اندر آگے انویسٹ کرنے کے لیے اور وہاں سے ان کو پروفٹ دینا تھا، اس سارے معاملے کے اندر عارف نقوی صاحب نے مبینہ طور پر بہت بڑی ہیرا پھیری کی ہے، اور لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اب ان پر الزام یہ ہے کہ وہ انہوں نے کھا لی ہیں اور ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی ہیں. اب ان کا چونکہ تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ٹرانزیکشن جس کا سراغ لگایا گیا ہے اس نے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی پوزیشن کو بہت زیادہ مشکوک کر دیا. اس کی وجہ، اس کی مثال دوں گا میں آپ کو، لے کے جاؤں گا پاناما کیس کے دوران. پاناما کیس میں نواز شریف صاحب پر الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ ایک کمپنی ہے اور وہ آف شور کمپنی ہے، مثال کے طور پر فلیگ شپ ایک کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے اندر نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ ملازم تھے، اور ان کے جو تنخواہ آتی تھی اس اکاؤنٹ کے اندر نواز شریف صاحب نے وہ جو پیسے تھے وہ اپنی تنخواہ نہ وڈرا کی اور نہ ہی ان کو اپنے گوشواروں کے اندر ظاہر کیا، جس کی وجہ سے وہ صادق و امین نہیں رہے. اب عمران خان صاحب کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ اس ٹرانزیکشن کے سامنے آنے کے بعد یہ رپورٹ جاری ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، تو پھر کسی بھی پاکستانی شہری یا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے فارن فنڈنگ کے معاملے کا الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی فیصلے کا انتظار کرنے کی اس کو ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ، چونکہ آف شور کمپنی انوالو ہوگی نا، تو اس معاملے کو لے کے وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہاں پر جا کر عمران خان صاحب اسی کٹہرے میں جا کے کھڑے ہوں گے جس کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے نواز شریف صاحب، اور ان کے اوپر بھی چارج وہی تھا اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی چارج وہی آئے گا. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے اب اس صورتحال سے باہر نکلنا اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، اور اسی معاملے کے لیے قانونی معاونت طلب کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. قانونی معاونت اس وجہ سے نہیں کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کر دیا جائے، وہ یہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن کے اس رپورٹ کے بارے میں، جب یہ رپورٹ، کیونکہ دو چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ جو 30 کروڑ روپے کی جو اماؤنٹ ہے، الیکشن کمیشن فوری طور پر یہ حکم جاری کرے گا کہ اس اماؤنٹ کو کنفسکیٹ کر لیا جائے. اس کو غیر قانونی طور پر پاکستان آئی ہے، آف شور کمپنی کے ذریعے پاکستان آئی ہے اور اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو ضبط کر لیا جائے. جب یہ ضبط ہوگی تو ڈیفینیٹلی جس پارٹی کے اور جس شخصیت کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کے اوپر الزام آ جائے گا، اور جب الزام آ جائے گا تو پھر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا، اور جیسے ہی یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں آئے گا وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کے دنوں کا آغاز ہو جائے گا. اور جب یہ معاملہ اٹھا دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو پھر لوگ فارن فنڈنگ کو بھول جائیں گے، پھر یہ البراج گروپ ہی سامنے رہ جائے گا، اور البراج گروپ کی آف شور کمپنی کے ذریعے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آنے والے 30 کروڑ روپے موضوع بحث بن جائیں گے. اور جب یہ موضوع بحث بنیں گے اور اس کے بعد پھر صورتحال عمران خان صاحب کے لیے خراب ہونا شروع ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اب آپ اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ کیوں اس معاملے کو پی ٹی آئی 7 سال تک فیصلہ سازی کے عمل پر آنے سے روکتی رہی ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف درخواستیں کر کے. کبھی ہمارے اکیلے کا احتساب نہ کریں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کو بھی ویریفیکیشن کریں، ان کا بھی معاملہ اسی سیکورٹی کمیٹی میں لائیں. اس قسم کی اپیلیں جب دائر کی جاتی تھیں تو وجہ سامنے سب کو صاف سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے لاجک صرف اور صرف یہ ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ نہ ہونے پائے. لیکن چونکہ قانون قدرت ہے، مکمل یہ کانفرمیشن ہے اس بات کی کہ یہ ٹرانزیکشن کا نہ صرف سراغ مل گیا ہے بلکہ یہ اس کو ضبط کرنے کے لیے معاونت طلب کر لی ہے چیف الیکشن کمیشن نے، تاکہ یہ جو 30 کروڑ روپیہ ہے اس کو ضبط کیا جائے بحق سرکار. اور جیسے ہی یہ ضبط ہوگا عمران خان صاحب کے لیے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگز کا معاملہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور کرمنل پروسیڈنگ کے اندر اگر تا برخاست عدالت سزا بھی ہو جائے تو بھی نااہلی کے لیے کافی ہے. لہٰذا یہ نااہلی کا جو ٹائم بام ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ اب ٹک 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 کی آواز کے ساتھ بج رہا ہے، اور دیکھتے یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن اس رپورٹ کو کتنی جلدی پبلک کرے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.